میں نے माता देवी से कहा, देवी जी, अगर कामनी नरकनी साधु के जादू टूने में इस तरह से कैद हैं तो मैं इनसे कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। माता देवी ने ये कहा कि वो साधु बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाला है। जब वो कामनी नरकी को औरत के रूप में लाएगा, इस वक्त अगर उसके सामने कोई चला जाए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। साधु ने अपने गिर्द एक दायरा खींचा होता है। इस दायरे में कोई भी नहीं जा सकता और अगर कोई चला जाए तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए कामनी नरकी वहाँ से कोशिश के बावजूद नहीं निकल सकती। फिर मुझे क्या करना होगा, मैंने पूछा। माता देवी बोली, मैं ऋषि बकरम जी की पुजारन हूँ और तुम अपनी बहन की हमदर्दी में जिस मुसीबत से यहाँ पर पहुँचे हो, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। माता देवी ये कहकर झोपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो इनके हाथ में एक छोटी सी डिबिया थी। उन्होंने मुझे वो डिबिया पकड़ाई और ये कहा कि इसमें ये देखो एक पुड़िया है। इस पुड़िया में एक जादुई राख है। उस साधु को आज सूरज गरूब होने से पहले मुंडेल गांव के नर्मदा घाट वाले जंगल में से गुजरेगा। घाट के करीब घने जंगल में बरगद का बहुत घना दरख्त है। वो इस दरख्त के नीचे पड़ाव डालेगा और कामनी नरकी को डिबिया में से निकाल कर अपने सामने औरत के रूप में लाएगा। तुम छुपकर इन्हें देखते रहना। जैसे ही साधु कामनी को दोबारा डिबिया में बंद करके सो जाएगा, आगे बढ़कर इस पुड़िया की राख को साधु के जिस्म पर छिड़क देना। ये एकदम से जैसे ही साधु के जिस्म पर जाएगी, वो साधु इससे बेहोश हो जाएगा। ये ऋषियों मुनियों के शमशान घाट की राख है। मैंने पूछा, लेकिन देवी जी, आपने तो कहा था कि साधु अपने गिर्द जादू का एक दायरा खींच लेता है। जो इस दायरे के अंदर जाएगा भस्म हो जाएगा। फिर मैं कैसे जिंदा बचूंगा? माता देवी ने कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास ऋषि मुनि लोगों के शमशान घाट की राख होगी। तुम पर साधु का जादू बेअसर हो जाएगा। आगे गौर से सुनो। साधु के बदन पर राख छिड़कने के बाद इसने डिबिया जहाँ भी छुपाई होगी निकाल कर इसे खोलना और बाकी राख इस डिबिया में बंद कांच के मनके पर छिड़क देना। कामनी नरकी फौरन अपने औरत के रूप में वापस आ जाएगी। इसे बताना कि तुम्हें माता देवी ने भेजा है और अपनी बहन का रोग बताना। सिर्फ वही तुम्हें बता सकेगी कि तुम्हारी बहन के रोग का हमेशा के लिए कैसे इलाज हो सकता है। मैंने जादुई राख की पुड़िया लेकर अपने पास संभाल कर रख ली। माता देवी का शुक्रिया अदा किया और नर्मदा घाट की तरफ चल पड़ा। मुझे इस वक्त अपने ऊपर जिनों भूतों वाली कहानियों के किसी किरदार का शुबा हो रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं दानिस्ता तौर पर किस दलदल में धंसता जा रहा हूँ। किसी न किसी तरह शाम होने से पहले मैं नर्मदा घाट पर पहुँच गया। वहाँ से मदन स्याना का घना जंगल शुरू हो जाता था। मैं जंगल में दाखिल हो गया। मैंने एक जगह बरगद का बहुत बड़ा दरख्त देखा। इसकी शाखें ज़मीन के साथ लगी हुई थीं। यही वो दरख्त था जिसके मुतालिक माता देवी ने कहा था कि वो अयाश साधु वहाँ पड़ाव करेगा। वहाँ बरगद का दूसरा कोई दरख्त नहीं था। मैं थोड़ा फासले पर एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। वहाँ से मुझे बरगद का दरख्त वाज़े नज़र आ रहा था। मैं अयाश साधु का इंतज़ार करने लगा। सूरज गरूब हो रहा था। घने दरख्तों की वजह से जंगल में वक्त से पहले ही अंधेरा छाने लगा था। इतने में मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। दरख्तों के दरमियान से एक जटाधारी साधु चलता आ रहा था। इसके कंधे पर एक गठरी लटक रही थी। हाथों में त्रिशूल था। इसने बालों का एक जूड़ा सर के ऊपर बना रखा था। साधु चलते चलते बरगद के दरख्त के नीचे आकर रुक गया। इसने चारों तरफ एक नज़र डाली, फिर त्रिशूल से ज़मीन पर एक दायरा बनाया और दायरे के दरमियान बैठ गया। बैठने के बाद इसने अपने बालों के जूड़े में हाथ डालकर कोई शय निकाली। मैं समझ गया कि ये वही डिबिया निकाली है जिसमें कामनी नरकी कैद है। साधु ने डिबिया खोलकर इस कांच के मनके को बाहर निकाला और अपने सामने रखकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद इसने मनके पर फूंक मार दी। दूसरे लम्हे वहाँ पर कांच के मनके की जगह एक हसीनो जमील औरत बैठी थी। यही कामनी नरकी थी जिसे साधु ने अपने जादू के मंत्र की ताकत से अपने कब्जे में किया हुआ था। साधु उस औरत को देखने लगा। मैं दरख्तों की ओट में छुपा सारा तमाशा देख रहा था। काफ़ी देर तक साधु उसको देखता रहा। मैंने देखा कि इस दौरान औरत ने साधु की कोई भी मुदाफ़त नहीं की।
وہ سادھو کے ہر حکم کی تکمیل کر رہی تھی۔ جب سادھو نے دوبارہ سے منتر پڑھا اور عورت پر پھونک مار دی، عورت غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ کانچ کا منکا ہی رہ گیا۔ سادھو نے منکا اٹھا کر ڈبیا میں بند کیا اور ڈبیا اپنے سر کے بالوں میں پھر سے چھپا دی اور وہیں پر لیٹ گیا۔ جب مجھے سادھو کے خراٹوں کی آواز سنائی دی تو میں درخت کی آڑ سے باہر نکل کر سادھو کی طرف بڑھا۔ سادھو نے وہاں بیٹھنے سے پہلے اپنے گرد ایک طلسمی دائرہ بنایا تھا۔ میں دائرے کی لکیر کے پاس جا کر رک گیا۔ اگرچہ ماتا دیوی نے کہا تھا کہ تم بے دھڑک طلسمی دائرے میں داخل ہو جانا، تمہارے پاس رشمنی لوگوں کی راکھ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن قدرتی طور پر مجھے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا۔ لیکن میں نے ہمت سے کام لیا اور دائرے کے اندر داخل ہو گیا۔ واقعی مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ماتا دیوی کی دی ہوئی راکھ کی پڑیا نکال کر کھولی اور راکھ سوئے سادھو کے جسم پر چھڑک دی۔ جیسے میں نے راکھ چھڑکی، سادھو کے جسم اس طرح سے حرکت کرنے لگا جیسے اس سے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس کے بعد اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ میں نے سادھو کے بالوں کے جوڑے میں ہاتھ ڈالا۔ سادھو اسی طرح بے حس پڑا رہا۔ میں نے ٹٹول کر جوڑے میں سے ڈبیا باہر نکال لی۔ ڈبیا لے کر میں طلسمی دائرے کے حصار سے باہر آ گیا۔ ماتا دیوی کی ہدایت کے مطابق میں نے ڈبیا زمین پر رکھی اور خود بیٹھ گیا۔ ڈبیا کھول کر دیکھا، اس میں کانچ کا منکا رکھا ہوا تھا۔ میں نے منکا نکال کر اپنے سامنے زمین پر رکھا اور پڑیا میں بچی ہوئی راکھ اس کے اوپر ڈال دی۔ منکا غائب ہو گیا۔ اس جگہ وہی حسین و جمیل عورت ظاہر ہو گئی جس سے تھوڑی دیر پہلے سادھو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ درختوں میں شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اس عورت کا حسن و جمال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گیرو رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، بالوں میں گلے مہر کا سرخ پھول سجا رکھا تھا۔ واقعی بے حد حسین عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مقناطیسی کشش تھی جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور بولی، تم کون ہو جس نے مجھے اس عیاش راکشس سے نجات دلائی؟ میں نے کہا، مجھے ماتا دیوی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی بیان کی، ماتا دیوی کے مندر میں کیوں گیا تھا اور اس کے پاس کس غرض سے آیا ہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی بڑے غور سے سن رہی تھی۔ میں نے اپنی داستان ختم کی تو اس نے کہا، تم نے مجھے ایک چنڈال کی قید سے چھڑوا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، لیکن پہلے مجھے اس چنڈال سادھو کو ختم کرنا ہوگا، یہ مجھ پر پھر دوبارہ سے طلسمی منتر کا وار نہ کر سکے۔ وہ اٹھ کر بے ہوش سادھو کے ترشول کے پاس گئی۔ سادھو نے ترشول زمین میں گاڑا ہوا تھا۔ ترشول انڈیا کے سادھو جوگی لوگ اکثر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ترشول کا لفظ اکثر عجیب و غریب طرح سے سوال بن کر ذہن میں آتا ہے۔ یہ تری اور سول سے مل کر بنتا ہے۔ تری سنسکرت کی زبان میں تین کو کہتے ہیں۔ پنجابی میں بھی تین کے عدد کو تری بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجابی زبان میں سنسکرت کا گہرا اثر ہے۔ سول کانٹے کو کہتے ہیں۔ ترشول ایک لمبی مضبوطی سلاخ ہوتی ہے جس کے اوپر تین چھریاں بنی ہوتی ہیں۔ سادھو لوگ جنگل کے درندوں اور جنگلی جانوروں سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اس عورت یعنی کامنی نے زمین میں گڑا ہوا ترشول نکالا اور پوری طاقت سے اسے سادھو کے پیٹ میں دھنسا دیا۔ سادھو کا جسم پہلے ہی ایک بار بے حس تھا، لیکن وہ دوبارہ سے اچھلا اور پھر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کے جسم سے خون ضرور نکلا، مگر اندھیرے میں خون مجھے نظر نہیں آیا۔ ترشول ایک نیزے کی طرح آدھے سے زیادہ سادھو کے پیٹ میں دھنس چکا تھا۔ کامنی لڑکی سادھو کا کام تمام کر کے میرے پاس آئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے چھتری والی قبر کی بھیانک رات یاد آ گئی جب قبر کے اندر دو لال انگارے والی آنکھیں نمودار ہوئی تھیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس وقت مجھے اس حسین عورت سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک بے رحم سفاک قاتل ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اگرچہ بدماش سادھو کی غلیظ کردار کا یہی تقاضا تھا کہ اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جس بے دردی سے اس نے پیشہ ورانہ مہارت سے کامنی نے اس کے پیٹ میں ترشول اتارا تھا، وہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ کامنی لڑکی نے مجھے اپنی لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن آخر میں ایک مرد تھا اور اپنی کمزوری ایک عورت پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ وہ بولی، تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، تم نے مجھے اس چنڈال کے طلسم سے آزاد کر کے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اب میں ساری زندگی تمہاری غلام رہوں گی۔ میں ایک بار پھر ڈر گیا۔ میں ایسی مرد مار جادوگرنی قسم کی ہوائی مخلوق کو اپنا غلام یا کنیز بنا کر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں جتنی جلدی ہو سکے اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔
اور اپنی روکی بہن کا علاج پوچھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی بہن کی بیماری کی بات کی تو کامنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کامنی کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ کی طرح برف کے مانند ٹھنڈا تھا۔ مجھے کبھی سی آ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی مضبوطی سے گرفت میں اس طرح سے رکھا کہ جیسے ایک بار چھڑانے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ آزاد نہیں ہو سکے گا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن پر پاتالی چڑیل کا سایہ ہے۔ پاتالی چڑیل دھوئیں سے بنی ہے۔ اس کے سیاہ فام مکروہ جسم سے ہر وقت دھواں اڑتا رہتا ہے۔ پاتالی جب تمہاری بہن سے چمٹی تھی تو اس کا خون بھی پتی رہتا تھا۔ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے اور اس کا خون میٹھا ہے۔ پاتالی خوبصورت مسلمان لڑکیوں کے میٹھے خون کی دیوانی ہے۔ میں نے کامنی سے کہا، میری بہن کا اس منحوس چڑیل سے پیچھا چھڑوا دو۔ ہم بھی حیران تھے کہ جب آسماں پر وہ دورہ پڑتا ہے تو اس کا رنگ مٹی کی طرح کیوں ہو جاتا ہے۔ کامنی نے کہا، پاتالی چڑیل کے پاس پاتال کے تمام سانپوں، بچھوؤں، بھوتوں اور عفریتوں کی طاقت ہے۔ وہ پاتال لوک کے سب سے خطرناک جادوگر منگل کی شاگرد رہی ہے۔ اس کے پاس چڑیل ہونے کے علاوہ ایسے ایسے جادوئی منتر ہیں کہ بڑے بڑے جادوگر اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس کے نام سے ڈرتی ہو؟ کامنی بولی، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ میرے پاس اس چڑیل کے آسیب کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن میں تمہاری بہن کو اس منحوس چڑیل کے سائے سے ضرور نجات دلاؤں گی۔ لیکن ایک کام تمہیں کرنا ہوگا اور میری مدد بھی کرنی ہوگی۔ میں آسماں بہن کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ کامنی لڑکی کہنے لگی، تمہیں جان دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اس کام میں تمہاری بہن کی جان جا سکتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اندر سے بہت ڈر سا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، ایسا کون سا کام ہے؟ کامنی نے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، ابھی یہاں سے چلو۔ سادھو کی لاش کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ کامنی بولی، اسے جنگلی جانور رات کو چٹ کر جائیں گے، میرے ساتھ آؤ۔ ہم جنگل سے نکل کر دریائے نرمدا کے قصبے والے گھاٹ پر آ گئے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ یہ دریا کے جنگل والا کنارہ تھا، اور جنگل بھی وہ کہ جہاں دن میں بھی لوگ جانے سے ڈرتے تھے، رات کے وقت تو یہاں پر کسی انسان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دریا کا گھاٹ بھی تاریکی میں ویران پڑا تھا۔ وہاں نہ کسی قسم کی کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی ملاح۔ نرمدا کافی بڑا دریا تھا اور پانی بھی بڑا تیزی سے بہتا تھا۔ میں نے کامنی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی، ہم پہلے دریا پار کر کے منڈیل گاؤں میں جائیں گے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا، ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی اور نہ ہی کوئی ملاح ہے۔ اس چنڈال سادھو کی قید سے آزاد ہونے کے بعد میری ساری طاقتیں واپس آ گئی ہیں۔ مورکھ انسان، تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا چڑھاوا چڑھا دیا ہے۔ میں کسی کشتی، کسی ملاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ یہ دریا پار کرواؤں گی۔ مجھ پر ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ یہ عورت زمین کی مخلوق ہے یا اس کے اندر کوئی عجیب و غریب دوزخ کی مخلوق ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عورت میرے لیے ایک مما بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ غائب ہونے کے بعد وہ ڈبیا کہاں گئی اور ڈبیا میں بند کیسے ہو گئی۔ اس پر ماتا دیوی کی راکھ چھڑک کر پھر سے میں نے اسے انسانی شکل واپس دلا دی۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ آگے جہاں پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو دریا میں اتر رہی تھیں۔ کامنی آخری سیڑھی کے پتھر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سیڑھیوں کے پتھروں کے ساتھ والی لہریں اس کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ تیر کر اسے پار کر لے گی، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ دریائے نرمدا رات کی تاریکی میں بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر منڈیل قصبہ کی اکا دکا بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ کامنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، گھبراؤ گے تو نہیں؟ میں نے کہا، مجھے تیرنا بہت کم آتا ہے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا ارادہ تیر کر دریا پار کرنے کا ہے۔ وہ کہنے لگی، فکر نہ کرو، ہم دریا میں نہیں اتریں گے، بس تم اپنے دل کو مضبوط رکھنا اور میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مجھے ایسی آواز آنے لگی جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہے، شاید کوئی طلسمی منتر پڑھ رہی تھی۔ منتر پڑھ کر وہ اوپر کی طرف اچھلی اور میں بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر اچھالا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں دریا کی سطح کو 5 فٹ اونچی بلندی سے ہوا میں اڑتے ہوئے پار کر رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میں دریا میں گر پڑوں گا۔ میں خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کامنی نے کہا، آنکھیں بند نہ کرو، جب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو تم دریا میں نہیں گرو گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھر کھول دیں۔ میں نیچے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے 5-6 فٹ کے فاصلے پر اندھیرا تھا اور دریا کی خوفناک موجیں بہہ رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان موجوں کا میں نوالا نہ بن جاؤں۔ ان کا شور مجھے صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں آج تک کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے اور نہ ہی کبھی ایسے دریا پار کیا تھا۔ ہم کوئی 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دریا کے اوپر اڑ رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میں آنکھیں بار بار بند کر لیتا تھا۔ میں بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اپنے جسم کا معمولی سا بوجھ بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں روئی کا بنا ہوا ہوں۔ میرا خیال تھا ہم دریا پار کر کے زمین پر اتر جائیں گے، مگر کامنی دریا پار کرنے کے بعد بھی مجھے زمین سے اوپر ہوا میں بلندی میں ہی لے کر جا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں درخت ہمارے نیچے سے گزر رہے تھے۔ ہم درختوں سے کافی اونچی بلندی پر تھے۔ میں نے کامنی سے پوچھا کہ ہم کہیں اتریں گے نہیں؟ اس نے ذرا سا لہجہ تبدیل کیا اور کہنے لگی، تم سوال بہت کرتے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہم موڈیل کے قصبے کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس اندھیرے میں عجیب و غریب ماجرا میرے ساتھ پیش آیا ہے اور یہ پرواز بھی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ میں بہت حیران تھا۔ اس وقت ہم 70-80 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اب ہمارے نیچے دریا نہیں تھا، ایک سخت زمین تھی اور میں بار بار یہ سوچ رہا تھا اگر میں اس بلندی سے گرا تو میرا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ نیچے گرنے کے بعد شاید میں بچوں ہی نہ اور میرے جسم کا کوئی چیتھڑا بھی نہ ملے۔ درخت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم قصبہ منڈیل سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ پاک، میرا کوئی گناہ ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں نیچے آ گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس اتنے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نیچے اتر رہے ہیں۔ 70-80 فٹ کی بلندی سے اتر کر ہم زمین کی سطح کے قریب آ گئے۔ ایک دفعہ میرے پاؤں جھاڑیوں سے بھی ٹکرائے۔ میں نے اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھا۔ میرے بائیں جانب کسی عمارت کی اونچی سی دیوار کھڑی تھی۔ کامنی دیوار کے پاس آ کر وہاں پر رک گئی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو اوپر اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ ہم دیوار کی دوسری طرف تھے۔ ہم نے عمارت کی چھت پر اترنا تھا اور اسی طرح ہم عمارت کی چھت پر اتر گئے۔ چھت پر جیسے ہی میرے پاؤں لگے، میرے جسم کا بوجھ مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگا۔ کامنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، میرا آشرم ہے، میں یہیں رہتی ہوں۔ بدماش سادھو مجھے اسی جگہ سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ یہ عمارت کسی پرانی عمارت کا کھنڈر لگ رہی تھی۔ چھت پر کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ پرسرار عورت مجھے یہاں کس غرض سے لے کر آئی تھی۔ کھنڈر کی چھت پر ایک بہت گہرا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے سے نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ ہم زینے سے اتر کر نیچے کھنڈر کے احاطے میں آ گئے۔ یہ جگہ بھوتوں اور بدروؤں کا مسکن لگ رہی تھی۔ مجھے اس عورت کامنی سے صرف ایک ہی غرض تھی کہ میری بہن کا کسی طرح سے علاج ہو جائے اور پھر میری اس سے جان چھوٹے، لیکن یہ سارا پرسرار سلسلہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی اس ڈراؤنے کھنڈر میں آ کر کچھ زیادہ ہی بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ احاطے میں جگہ جگہ ملبے کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر پڑے تھے، اینٹیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں جھاڑیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے بدروہیں کالے کمبل اوڑھ کر خاموشی سے بیٹھی ہوں۔ احاطے کے کونوں میں ایک کوٹری تھی۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا اور اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ کامنی دروازے کے پاس آ کر رکی اور کہنے لگی، جیسے میں کہوں ویسے کرنا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا۔ میں اس کے ہر حکم کی تکمیل کرنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس نے کہا، چل پڑو۔ میں چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ دوسرا قدم اٹھانے کے بعد میں کوٹری کے بند دروازے سے ٹکرا جاؤں گا۔